बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़िक़्हुल मुआमलात अल-मालिया की सह रोज़ा वर्कशॉप में हमारे सामने 4 उन्वानात थे। उन 4 उन्वानात में से पहला उन्वान हमारा गुज़िश्ता नशिस्त में मुकम्मल हो गया था, तारुफ़, और दूसरा उन्वान था मुतालाअती निसाब। मुतालाअती निसाब के हवाले से कुछ इब्तिदाई बातें, ज़रूरी 3-4 बातें आपके सामने अर्ज़ कर दी थी, और बाकी मुतालाअती निसाब जो मुकम्मल है वो आपके सामने आज की नशिस्त में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम तीसरा उन्वान शुरू करेंगे, वो है हल मसाइल का मनहज। मुतालाअती निसाब के हवाले से पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि बुयू जो है ये मुआमलाती मालिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे तो फ़िक़्हुल मुआमलात अल-मालिया में और भी मौज़ूआत है, लेकिन ख़रीद व फ़रोख्त के जो मसाइल हैं ये बहुत बड़ा हिस्सा है मुआमलात का। तो ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल समझने के लिए हज़रत शेख मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की जो किताब है, 2 जिल्दों में है, अरबी में है, फ़िक़्हुल बुयू के नाम से, बहुत ही यानी उम्दा किताब है। और जो शख्स ये किताब अच्छी तरह पढ़ता है तो उसको सिर्फ़ बुयू के तो ख़ैर तक़रीबन तमाम बारीकियाँ मालूम हो ही जाती है, लेकिन उसके अलावा भी उसको बहुत सी ऐसी मबाहिस मिल जाएँगी जिसका ताल्लुक़ अगरचे ख़रीद व फ़रोख्त के साथ ना हो, लेकिन मामलात के साथ होगा, और इसमें बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं। ये किताब तकरीबन 3 मरतबा हम दरसन पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन, और इसकी ऑडियोज़ वगैरह भी महफूज़ है इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है उसको कुछ दिनों में जो है वीडियोज़ की शक्ल देकर उसको भी सामने लाएँगे। बहरहाल तो ये एक अहम किताब है। इसके अलावा शेख मुस्तफ़ा अज़्ज़रक़ा रहमहुल्लाह शाम के बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। उनकी एक मुख्तसर किताब है अक़्दुल बैअ के नाम से। अक़्दुल बैअ ये बहुत ही अहम किताब है। यूँ अहम है कि ये मुख्तसर भी है और जामे भी है। ख़रीद व फ़रोख्त के तमाम मबाहिस के लिए जामे मुख्तसर किताब है। इसके अलावा अगर मज़ीद तहक़ीक़ करनी हो किसी को तो उसको फिर शेख अली सालूस की किताब है फ़िक़्हुल बैअ वल इस्तिसाक़ व तत्बीक़ अल मुआसिर। इसमें मुआसिर और जदीद सूरतें भी ज़्यादा है, और बुयू की तकरीबन तमाम बातें, ख़रीद व फ़रोख्त की तमाम तफ़सीलात इसके अंदर मिल जाएँगी आपको। तो बहरहाल तीनों ही अरबी में है, सिर्फ़ बुयू पर। मुमकिन है उर्दू के अंदर भी इस पर कुछ न कुछ किताबें लिखी जा चुकी हों, सिर्फ़ ख़रीद व फ़रोख्त पर, लेकिन ये है कि ये एक जामिया किताबें हैं। दूसरा जो मौजू है हमारे पास वो है शिरकत और मुज़ारबत, यानी पार्टनरशिप वगैरह के मसाइल। तो पार्टनरशिप वगैरह के लिए सबसे बेहतर और इब्तिदाई तौर पर अगर किसी ने मुताला करना हो तो उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इमरान अशरफ साहब की किताब है शिरकत और मुज़ारबत असर हाजिर में। ये उनके पीएचडी का मकाला है, लेकिन इस मौजू पर बहुत ही जामिया किताब है। जो आदमी इसको मुकम्मल समझ कर पढ़ेगा, अगरचे थोड़ी मोटी है लेकिन अहम किताब है, तो उसको फिर इंशाअल्लाह अरबी और उर्दू शिरकत पर जो भी किताब उठाएगा तो उसको वो समझ आएगी। इसके अलावा फिर इस उर्दू को मुकम्मल कर लेने के बाद अगर किसी को मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत हो और मुकम्मल न भी पढ़नी हो, अहम मबाहिस पढ़ने हो शिरकत के, तो उसको ये मज़कूरा 3 किताबें पढ़नी चाहिए। एक शेख मोहम्मद तावील की किताब है अश-शरीकात व अहकामुहा, फिर शेख अली अल-खफ़ीफ़ की किताब है अश-शरीकात फ़िल फ़िक़्ह अल-इस्लामी। ये जो शख्सियत है तीसरे नंबर पर शेख अली अल-खफ़ीफ़, इनकी तमाम किताबें मामलात पर अहम किताबें हैं और बहुत ही उम्दा किताबें हैं। और वसीयत पर भी उनकी एक किताब है, बल्कि इनकी कोई भी तसनीफ़ हो तो बहुत ही उम्दा होती है। इसी तरह शेख अब्दुल अज़ीज़ अल ख़य्यात की किताब है अश-शरीकात फ़ी शरीयत इस्लामिय्या वल क़ानून अल वज़ई। इसमें जदीद जो क़वानीन हैं उनको भी कुछ न कुछ टच किया है। तो बहरहाल ये शिरकत और मुज़ारबत के लिए आप इन किताबों को तरतीब के साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर तीसरा मौजू आता है इजारा का, किराएदारी, रेंट वगैरह के मसाइल और जॉब वगैरह के मसाइल, यानी इसमें आप तनख्वाह और रेंट वगैरह के मबाहिस जो होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इजारा के लिए 2 ही किताबें आप देखें तो काफ़ी है। एक डॉक्टर उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर अशरफ साहब उस्मानी साहब का पीएचडी मकाला है जदीद मुआशी निज़ाम में इस्लामी कानून इजारा, पीडीएफ में भी दस्तयाब है।
تو بہت اچھی کتاب ہے. اس میں جدید صورتوں کو بھی ٹچ کیا گیا ہے اور قدیم مباحث کو بھی تفصیل کے ساتھ اس میں لایا گیا ہے. اسی طرح شیخ عبد الستار ابو غدہ، ان کی ایک کتاب ہے الاجارہ کے نام سے، مختصر کتاب ہے عربی میں، لیکن اجارہ کے تمام اصول و ضوابط کو انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر بھی اگر کسی نے اجارہ پر مزید بھی باریک نکات دیکھنی ہو تو مجلہ یہ اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ کی جو قرارات ہیں معایر شرعیہ جو ہے اسلامک بینکنگ کے لیے جو ترتیب دیا گیا ہے، وہ قانون المعایر شرعیہ میں اجارہ کا معیار دیکھ لے، اس میں مزید کچھ اہم باتیں بھی مل جائیں. پھر اگلا موضوع ہمارا آتا ہے بروکری اور کمیشن. تو اس پر بھی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے. ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب کا ایک بہت اہم رسالہ ہے اسٹیٹ ایجنسی سے متعلق شرعی احکامات. اس میں بروکری اور کمیشن پر بڑی تفصیلی باتیں موجود ہے اور یہ سمجھ لیجیے دارالعلوم کراچی کے تقریباً تمام فتاوی اس موضوع کے حوالے سے انہوں نے جمع کیے ہیں. پھر اس کے علاوہ دو عربی کی کتابیں ہیں، الوساطۃ العقاریہ، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں بروکری اور کمیشن کی تفصیلات موجود ہے. ڈاکٹر عبداللہ کی کتاب ہے نظریۃ السمسرہ و تطبیقاتها المعاصرہ. سمسرہ یہ بھی دلال کو کہتے ہیں نا، دلالی، ایجنٹ، کمیشن، بروکری، تو ان چیزوں پر یہ کتاب بھی بڑی اہم ہے. بلکہ آپ اگر السمسرہ یا الوساطۃ التجاریہ یا الوساطۃ العقاریہ اس طرح کا لفظ دیکھیں گے تو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، لیکن یہ 3 کتابیں اس کے حوالے سے کافی ہیں اور اہم ہیں. اس کے علاوہ ایک اور موضوع آتا ہے عمومی مباحث کا. عمومی مباحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں کوئی خاص ایک موضوع کو پکڑ کے تفصیل نہیں بیان کی گئی، معاملات کے مختلف ابواب پر اس میں بحث موجود ہے. مثلا مفتی حسین خلیل صاحب کی 2 جلدوں میں ابھی گزشتہ کچھ عرصہ پہلے کتاب آئی ہے آسان فقہ المعاملات. اس میں خرید و فروخت، شرکت و مضاربت، اجارہ، بروکری اور بھی وکالت اور بہت سارے تقریباً 17-18 جو عنوانات ہیں ان کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے. ہبہ اور گفٹ وغیرہ کے بھی مسائل اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کوشش تو کی ہے آسان کرنے کی، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک نظریاتی طور پہ یہ کتاب نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ جو ہے مسائل یعنی بیوع کے مسائل کی ترتیب یوں ہے اور جو ہے اس میں فقہا کی آراء یوں ہے. بس اس میں یوں سمجھ لیجئے جس طرح اردو فتاوی کی کتابیں ہوتی ہیں اس طرح ایک اردو فتاوی کی شکل میں ہے یہ، کہ اگر کسی نے اس طرح کر دیا تو جائز ہے، کسی نے اس طرح کر دیا تو ناجائز ہے. تو یوں ایک نظریاتی کے بجائے اس طرح ترتیب پہ کتاب دی گئی ہے. بہرحال لیکن اس میں اکثر عنوانات آپ کو نظر آ جائیں گے. اسی طرح ڈاکٹر عمران اشرف صاحب کی کتاب ہے مختصر سی کتاب المعاملات. اس میں بھی اہم بحثیں موجود ہے، اگرچہ تقریباً تمام معاملات کی بحثیں نہیں ہیں. ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو 2 کتابوں کی شکل میں وجود میں آ چکا ہے، ایک غرر کی صورتیں اور دوسری مالی معاملات پر غرر کے اثرات. یہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ غرر کا موضوع ہے اس کا، لیکن معاملات پر یہ بہت اہم کتابیں ہیں. اس میں آپ کو بہت ہی اہم بحثیں ملیں گی، بیوع کی بھی ملیں گی آپ کو، حوالہ، کفالہ، رہن وغیرہ کے. تو اس میں آپ کو بہت ہی یعنی کہ سمجھ جائیے کہ یہ معاملات کے حوالے سے آپ کو یعنی اگرچہ تمام معاملات کے حوالے سے آپ کو مطلب آگاہی تو فراہم نہیں کریں گے، لیکن اہم اور خصوصاً معاصر صورتوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. بہت اہم کتابیں ہیں دونوں. دوبارہ شیخ علی الخفیف کی کتاب ہے احکام المعاملات الشرعیہ المعایر شرعیہ. یہ ایوفی کی اسلامک فقہ اکیڈمی کی جو ایوفی ایک ہیئت المحاسبہ والے ہیں، انہوں نے اسلامک بینکنگ کے لیے جو قانون مرتب کیا ہے جس کی تقریباً 61 معایر آ چکے ہیں، اسٹینڈرڈ آ چکے ہیں، شرعی اسٹینڈرڈ جس کو کہتے ہیں المعایر شرعیہ، مختلف عنوانات پر اجارہ ہے، قرض ہے، دیون ہے، قرضے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسلامک بینکنگ کے لیے قوانین مرتب کیے گئے ہیں. ان کی اگرچہ عربی والی کی زبان تھوڑی مشکل ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو اگرچہ اس سے سمجھنا اس کا آسان تو نہیں ہے، لیکن انسان عربی، انگلش اور اردو تینوں کو سامنے رکھے تو اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتا ہے. بہرحال یہ بڑی اہم کتاب ہے. اسلامی بینکاری پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہے، جو اس کے حامی لوگ ہیں ان کی بھی ہے، جو ان کے مخالفین ہیں ان کی بھی ہے. تو حضرت شیخ تقی صاحب کی جو 2 کتابیں ہیں بینکاری پہ، وہ سمجھ جائیے کہ اس موضوع پر ایک بنیادی کتابیں ہیں. اسلامی بینکاری کی بنیادیں یہ انگلش میں بھی موجود ہے اور عربی میں بھی موجود ہے.
ان انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس کے نام سے انگلش میں ہے، اور مقدمۃ التمویل اس طرح کے نام سے ہے عربی میں۔ غیر سودی بینکاری، یہ کچھ اشکالات کے جوابات کے طور پہ حضرت نے لکھی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب کے مختلف رسائل موجود ہیں اسلامی بینکاری کے حوالے سے، سارے اہم ہیں۔ اسلامی بینکاری کے حق بسندہ جائزہ ہے، اسلامی بینکاری میں رائج اجارہ ہے، مرابحہ وغیرہ، اس طرح کئی رسائل ہیں۔ ڈاکٹر عمران شریف صاحب کی کتاب اسلامی بینکاری تعارف، اس طرح ان کی کتاب انگلش میں بھی موجود ہے۔ شیخ مصطفیٰ زرقاء کی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، المصارف معاملاتها و فوائدها۔ اور شیخ نائف ان کی کتاب ہے مقدمہ فی الصرافہ الاسلامیہ۔ سمجھ جائیے کہ جن کو عربی آتی ہو تو ان کے لیے یہ کتاب اسلامی بینکاری کے لیے نورانی قاعدہ ہے۔ جس طرح بچہ ناظرہ شروع کرتا ہے نا، اس کے لیے نورانی قاعدہ ہے جس سے وہ بنیادی باتیں سمجھ جاتا ہے۔ تو اسلامک بینکنگ کے لیے اگر کسی کو عربی آتی ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھے سب سے پہلے، ان کے لیے یہ جو ہے ایک نورانی قاعدے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ایک بیس ہے یہ۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر مخالفین کی کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کی کتابیں پڑھے آپ، تو وہ تنقید، لیکن سمجھنے کے لیے آپ نے ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشورنس کے لیے اور تکافل کے لیے آپ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے بیمہ زندگی، وہ پڑھے، ابتدائی کتاب ہے۔ ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب کی کتاب ہے تکافل انشورنس کا اسلامی متبادل، اس میں انشورنس کی باتیں بھی ہے اور تکافل بھی ہے۔ ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب کی کتاب ہے تکافل کی شرعی حیثیت، اور ڈاکٹر علی محی الدین کی کتاب ہے تأمین الاسلامی، اور اسی طرح یہ عربی میں ہے، یہ جو ڈاکٹر علی محی الدین کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح حضرت شیخ تقی صاحب کا ایک مقالہ ہے تکافل پر، بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ میں، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ تو بہرحال انشورنس کو سمجھنے کے لیے، تکافل کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھے۔ ہاں، تکافل پر بھی کچھ علماء نے تنقید لکھی ہے، جیسے جامعہ فاروقیہ سے بھی ایک کتاب لکھی جا چکی ہے اس کی مخالفت پر، اور ایک دو اور کتابیں ہیں۔ تو نظریاتی طور پر آپ ان کو بھی پڑھیں، لیکن سمجھنے کے لیے ابتدائی طور پر یہ کتابیں اہم ہیں۔ اس کے بعد پھر ربا اور سود کے مباحث کے لیے حضرت شیخ تقی صاحب کی جو کتاب ہے سود پر تاریخی فیصلہ، جو ہے عدالت میں، یہاں سپریم کورٹ میں یا اپنے ہائی کورٹ میں سود پر ایک تاریخی فیصلہ ہوا تھا، جس میں حضرت تقی صاحب نے سود کی حرمت پر مختلف دلائل دیے تھے، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت اہم کتاب ہے، سود پر تاریخی فیصلہ۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسئلہ سود، جس میں سود کے حوالے سے قرآنی آیات اور جو ہے احادیث اور ان چیز، اس طرح سود کے جو عقلی خرابیاں ہیں وہ اس کتاب، یہ جو رسالہ ہے مسئلہ سود، یہ بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور دوسرا حصہ حضرت تقی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اچھی کتاب ہے۔ عربی میں اس حوالے سے جو سب سے اہم کتاب میری نظر سے گزری ہے وہ ڈاکٹر عبدالعظیم جلال کی کتاب ہے فقہ الربا۔ تھوڑی تفصیلی ہے لیکن بہت ہی اہم کتاب لگی ہے مجھے۔ ربا پر اتنی باریک بینی کے ساتھ کسی اور نے بحث نہیں کی جتنا کہ شیخ عبدالعظیم جلال نے کی ہے۔ یعنی جو سب سے اہم بحثیں ہیں وہ یہ ہے نا کہ ربا کی علت کی بحث ہو گئی، اس طرح ان چیزوں کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ تو فقہ الربا، آپ کو اگر آپ کو عربی آتی ہے نا تو یہ کتاب آپ کے لیے ایک جامع معنی کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک اور موضوع آتا ہے معاشیات کا، ٹھیک ہے۔ معاشیات کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اکونومکس کہتے ہیں اس کو، اقتصادیات۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملات سے تھوڑا سا الگ موضوع ہے، لیکن پھر بھی دو کتابیں ہیں جو اس موضوع کے لیے باقاعدہ بالکل ابتدائی ہے، اور آپ ان دو کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو کچھ شدھ بدھ حاصل ہو جاتی ہیں، کچھ بنیادی باتیں آپ کو علم معاشیات کی حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ دو کتابیں یہ ہیں، ایک حضرت استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت، کچھ ساتھیوں نے یہ پڑھی بھی ہوگی، دوبارہ پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھے۔ اس کو انسان جب درس نظامی کے دوران جب اس کو پڑھتا ہے تو کچھ خاص سمجھ نہیں آتا، لیکن بعد میں جب انسان باہر معاشرے میں جاتا ہے اور کچھ معاملات کے ساتھ اس کا ربط پیدا ہوتا ہے، تب جب انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کتنی اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اوصاف احمد صاحب کی کتاب ہے علمی معاشیات اور اسلامی معاشیات، بڑی اہم کتاب ہے یہ بنیادی باتوں کے لیے۔ تو یہ دونوں آپ ابتدائی طور پر ان دونوں کو پڑھے تو آسانی سے یہ یعنی کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، آخری بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موجودہ دور میں مختلف اسلامی ممالک میں کچھ اکیڈمیز مقرر ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر، ٹھیک ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ ہے،
انڈیا کے اندر جو اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا ہے، اسی طرح اور بھی مختلف ممالک میں اس طرح اکیڈمیز مرتب ہوئی، مقرر یعنی کہ وجود میں آئی ہیں۔ ان اکیڈمیز نے مجموعی طور پر ایک اجتماعی اجتہاد کی کوشش کی ہے اور مختلف اہم موضوعات کو لے کر مختلف ممالک کے اسلامی اسکالرز کو مختلف ممالک سے ان کو وہ موضوع بھیجا جاتا ہے، اور ان کے اندر صرف اسلامی فقہ اور اسلامک اسکالرز موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس مختلف یعنی کہ فیلڈ کے ماہرین بھی موجود ہیں، معاشیات کے ماہرین، اسی طرح طب کے ڈاکٹرز بڑے بڑے اور طب کے ماہرین، سائنسدان، اور اس کے علاوہ فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جدید موضوعات پر آپ اس وقت تک قلم نہیں اٹھا سکتے، فیصلہ نہیں سنا سکتے جب تک کہ آپ کو پوری اچھی درست معلومات نہ ہو۔ تو ان درست معلومات کے لیے انہوں نے ان کو بھی مرتب کیا ہے، مقرر کیا، ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو ان اکیڈمیز کی جو بھی قراردادیں سامنے آتی ہیں، جو قراردادیں منظور ہوتی ہیں ان سے، یا ان اکیڈمیز میں جو آرٹیکلز پیش ہوتے ہیں، جو مناقشیں ہوتی ہیں، جو بحثی ہوتی ہے، وہ بہت ہی کام کی چیز ہے۔ اس سے انسان کو معاملات میں بھی اور خصوصاً فقہ کے اندر ایک انسان کو ایک ملکہ اور مہارت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مجمع الفقہ الاسلامی والے جو ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ، ان کی جو کتابیں ہیں، ایک تو ان کی قراردادیں ہیں، بہت زیادہ قراردادیں ان کی، 400 سے اوپر قراردادیں ان کی موجود ہیں مختلف موضوعات پر، صرف معاملات پر نہیں، مختلف موضوعات پر۔ وہ آپ پڑھے، اس کا تو ان میں سے بعض قراردادوں کا تو انڈیا سے ترجمہ بھی چھاپا ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو مجلۃ المجمع الفقہ الاسلامی ہے، مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی تقریباً 45 جلد ہے اور ایک ایک جلد 1000 صفحات کی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ان حضرات نے جو آرٹیکلز لکھے ہیں، یعنی ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک موضوع آیا ان کے سامنے، ٹھیک ہے، موضوع آیا مثال کے طور پہ ان کے سامنے موضوع آیا انسانی دودھ کا کاروبار اور ملک بینک، انسانی دودھ کے جو بینک بنے ہوئے، انہوں نے اس حوالے سے معلومات اکٹھی کی، سوالات مرتب کیے، اور تقریباً 50 ممالک کے اسلامک اسکالر جو ان کے رکن تھے ان کو وہ سوالات بھیجے اور ان کو کہا کہ اس پر آپ نے مقالے لکھ کے لانے ہیں۔ حضرت تقی صاحب نے مثلا ایک مقالہ لکھا، دوسرے ملک سے دوسرے شخص نے مقالہ لکھا 100-150 صفحات پر، پھر گئے۔ اب یہ انہوں نے کسی ایک ملک میں اپنی میٹنگ رکھی، ان کی میٹنگیں جو ہے 10-10 15-15 دن چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان سکالرز نے اپنا مقالہ پیش کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میرا یہ ہے، اور اس مقالے پر پھر تنقید ہوتی ہے تمام حضرات کی طرف سے، وہ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے مقالے میں یہ باتیں کی ہیں، اس پر یہ سوال، پھر وہاں مناقشہ ہوتا ہے، بحثیں ہوتی ہیں، اور یہ تمام یہ جب ایک ہفتہ 2 ہفتے چلتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک متفقہ رائے یا اکثریت کے طور پر کچھ باتیں یہ وہ ایک شکل میں وہ مرتب کر کے قرارداد پیش کرتے ہیں۔ تو جن جن حضرات نے ان کو سامنے آرٹیکلز پیش کیے ہوتے ہیں، وہ سارے آرٹیکلز انہوں نے جمع کیے ہیں، اور وہاں جو مناقشے اور مناظرے اور بحثیں ہوئی ہے ان بحثوں کو بھی مرتب کیا ہے، ان سب کو مجلۃ المجمع الفقہ الاسلامی کے اندر جمع کر کے لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 40-45 جلدوں میں ہے، مکتبہ شاملہ کے اندر تقریباً اس کی کئی جلدیں موجود بھی ہے، اور کسی زمانے میں جب ہم تخصص کر رہے تھے تو اس زمانے میں میں نے اس کے لیے اس مجلہ کو پڑھنے کے لیے، اور خصوصاً اس مجلے میں جب آرٹیکلز پر تنقید ہوتی ہے نا، مناقشہ، وہ پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ میں نے مختص کیا تھا دن میں، وہ 1 گھنٹہ میں نے پڑھا۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو کہ آپ کسی آرٹیکلز پر کیسے تنقید کریں گے، اور اس تنقید میں کیا کیا چیزیں جو ہے آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہے، تو بڑا اچھی چیز ہے یہ، آپ اس کا بھی مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ مجلۃ المجمع، یہ جو مجمع الفقہ اسلامی اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ ہے، ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے ایوفی، جن کا تعلق صرف اسلامک بینکنگ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے معاہیر شرعیہ مرتب کی ہے، 4 جلدوں میں الملتقیات الدوریہ مرتب کی ہے، مجمع البحوث الاسلامیہ مصر والوں کی جو ہے مجمع البحوث الاسلامیہ، اس کو آپ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہے نا الراجحی، مصرف الراجحی، ان کی قرارداد ہے، الہیۃ الشرعیہ والضوابط المستخلصہ من تلک القرارات، ان کی قرارات ہے، ٹھیک ہے، ان کی مصرف الراجحی کی۔ اسی طرح ہیئت کبار العلماء، ان کی فتاوی ہے، اللجنۃ الدائمہ والوں کے فتاوی ہے۔ اسی طرح کویت کے اندر جو البرکہ ہے، ان کے جو ندوات اور ان کے اس نام سے موجود ہے نیٹ پر، اعمال ندوات بیت التمویل الکویتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح البرکہ اقتصادی اسلامی والوں کی جو قرارداد اور توصیات ہے وہ آپ پڑھے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے
کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جدید جو موضوعات ہے خصوصاً اسلامی بینکاری وغیرہ کے حوالے سے اس پر علماء کیسے سوچتے ہیں اور کس طرح وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو آج کل اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں ان کی جو قراردادیں ہیں، ان کے جو بحوث اور آرٹیکلز ہیں، ان کے جو مناقشے ہیں، ان کو آپ پڑھیں۔ بس خلاصے سارا نہ بھی پڑھے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور پڑھے اس کو، ٹھیک ہے؟ خصوصاً آپ نے کسی موضوع پر آپ ریسرچ کرنی ہو تو اس موضوع کے حوالے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ متفرق موضوعات ہے یہ، ان متفرق موضوعات میں مثلا جوا، گیمبلنگ اور جوا کے لیے یہ دو کتابیں بڑی اہم کتابیں ہیں، المیسر والقمار شیخ رفیق یونس کی، اور شیخ سلیمان اللاحم کی کتاب ہے القمار وحقیقتہ واحکامہ، بڑی اہم کتاب ہے۔ غرر جو ہے اس پر شیخ صدیق الزریر، یہ جو شیخ ڈاکٹر صدیق الزریر ہیں ان کی تقریباً آپ ساری کتابیں پڑھیں، بہت اہم کتاب بحث سے کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ ان کی کتاب، ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے الغرر واثرہ فی العقود۔ اس کتاب پر ان کو میرے خیال میں شاہ فیصل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، بہت اہم کتاب ہے، آپ یہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بڑی اہم کتاب ہے۔ اچھا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بھی معاملات پر اہم کتابیں ہیں، یہ جو جدید مالیاتی ادارے کتاب ہے نا، یہ بڑی اہم کتابیں ہیں، اور اس میں آپ کو انشورنس اور بینکنگ اور اس طرح کی جو ادارے ہیں، مختلف ادارے ہیں، مالیاتی ادارے، ان کا مختصر تعارف ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اور اسی طرح شیخ تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے فقی مقالات اردو والی، عربی میں بحوث فی قضاء فقیہ معاصرہ، اسی طرح ڈاکٹر عثمان شبیر کی کتاب ہے، ان کی دو کتابیں بڑی اہم ہیں، المعاملات مالیہ المعاصرہ فی الفقہ الاسلامی اور المدخل الی فقہ المعاملات، تو ان کو بھی آپ وہ کر سکتے ہیں۔ شخصیات کو اگر آپ دیکھیں نا تو میری نظر میں عرب علماء کی جو اگر آپ یعنی شخصیات میں سے دیکھیں، یعنی شیخ تقی عثمانی صاحب ہمارے پاکستان کے ہیں، ان کی آپ تقریباً معاملات پر ساری چیزیں پڑھے، بڑی اہم ہیں۔ ان کے علاوہ عرب شخصیات جو ہے ان کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں، شیخ مصطفیٰ الزرقاء ہے، شیخ مصطفیٰ الزرقاء بڑی اہم شخصیت ہے۔ ابھی جو ہمارا مجلہ شائع ہوا ہے، پہلا ہم نے اپنے الحسان اکیڈمی کی طرف سے ایک میگزین شروع کیا ہے نا سہ ماہی، اس میں میں نے شیخ مصطفیٰ الزرقاء پر ایک آرٹیکل لکھا ہے مختصر سا، آپ اس کو بھی پڑھے، تو انہوں نے بڑے اہم کام کیے ہیں معاملات کے حوالے سے۔ شیخ ڈاکٹر صدیق الزریر کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو پڑھے۔ دکتور عثمان شبیر ہے یہ، ان کو پڑھے، ان کی کتابیں پڑھے۔ وہابہ زحیلی ہے، ان کو آپ جانتے ہیں، الفقہ الاسلامی وادلتہ والے، ان کی بڑی اہم کتابیں موجود ہیں معاملات پر۔ ڈاکٹر یوسف الشبیلی ہے، ان کی بڑی اہم کتاب ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار ابو غدہ ہے، ڈاکٹر رفیق یونس المصری ہے، ڈاکٹر عبداللہ السلمی ہے، اور خصوصاً پھر ڈاکٹر نذیر حماد، ڈاکٹر نذیر حماد کی بہت ہی اہم کتابیں ہیں، تو ان حضرات کی آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ الامعان کا جو مجلہ ہے، آپ میں سے کسی ساتھی کو نہ ملا ہو تو گروپ میں بتا دیجئے، پھر میں انشاءاللہ ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک مطالعاتی نصاب ہے، ان کو کوشش کرے، کوشش کر کے آپ مکمل نہ بھی کر سکے تو اس میں سے کچھ آپ پڑھے، اور تو اس آپ کو انشاءاللہ اس موضوع کے جو بنیادی خد و خال ہے اور اس موضوع کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہ تو اس کا مطالعاتی نصاب کے حوالے سے بات۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف یا تیسرے عنوان کی طرف، وہ ہے حل مسائل کا منہج۔ حل مسائل کا منہج، دو تین باتیں پس منظر کے طور پر حل مسائل کے منہج کے لیے آپ سمجھ جائیں، اس کے بعد پھر ہم ترتیب کے ساتھ جدید معاملات کے مسائل حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ہونا چاہیے اس کو پھر دیکھتے ہیں۔ ہم پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر بھی ہم حل مسائل کا منہج انہی حضرات کو بتائیں گے جو اہل علم ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اصولی طور پر جو ضروری علوم ہے وہ حاصل کر لیا۔ عوام کیا مسائل حل کریں گے؟ عوام کو تو خود پوچھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ضروری یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بھائی یہ صرف ان کے لیے ہے جو اہل علم حضرات ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پر علوم، جو اہم علوم ہے، ضروری علوم ہے، وہ حاصل کر لیا ہو اور وہ معاملات کا بھی مطالعہ کر چکے ہو، خصوصاً جو ہم نے مطالعاتی نصاب آپ کو بتایا، کم از کم وہ نصاب مکمل پڑھ لیا ہو، تو وہی تب یہ مسائل حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایرا غیرہ نہیں کر سکتے، ہمارے تو درس نظامی پڑھنے والے، درس نظامی مکمل پڑھنے والے بھی نہیں حل کر سکتے جدید مسائل،
ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی باقاعدہ اگر تخصص نہ بھی ہو، تخصص فی الافتان نہ بھی کیا ہو، تو کم از کم یہ جو مطالعاتی نصاب ہم نے آپ کو بتایا یہ مکمل پڑھ لیا ہو، تو ہی وہ یہ تیسرا سٹیپ یا جو حل مسائل کا منہج ہے اس کو سامنے رکھ سکتا ہے اور اس کے مطابق مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حل مسائل کے منہج کے لیے آپ کے سامنے 9 باتیں ہیں، 9 نکات ہیں، 9۔ پہلی بات ہے توجہ اللہ، دوسری بات ہے سوال کا فہم، تحلیل اور فقہی تکییف، تیسری بات ہے کتاب و سنت سے جواب، چوتھی بات ہے فقہی کتب میں جواب کی تلاش، پانچویں بات ہے فتاوی میں جواب کی تلاش، چھٹی بات ہے قواعد کی روشنی میں جواب، ساتویں بات ہے فقہی اکیڈمیز کی قراردادیں، ٹھیک ہے، اور مجالس، اور آٹھویں بات ہے معاصر فقہا کی تحقیقات، اور نمبر 9 پہ ہے پی ایچ ڈی مقالات اور ایم فل وغیرہ کی، ٹھیک ہے۔ ترتیب وار ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں سے مسائل کا یعنی حل کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو کہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ ترتیب وار آپ نے جو ہے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بڑا ایک ضروری باتیں ہیں۔ اچھا، ترتیب کے ساتھ ان باتوں کو دیکھیے آپ۔ پہلی بات تو توجہ اللہ ہے، وہ تو جب بھی کسی کے سامنے کوئی نیا مسئلہ آتا ہے، خصوصاً مفتی ہو، تو اس کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اور جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے مجھے قوت عطا فرما اور مجھے اس کا صحیح فہم عطا فرما، اور جو دعائیں انسان کو یاد ہو جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور اسی طرح رب اشرح لی صدری وہ والی جو دعا ہے، اور یا معلم ابراہیم علمنی وغیرہ، اس طرح کے جو دعائیں انسان کو یاد ہو تو کم از کم کچھ نہ کچھ دعائیں یہ رکھنی چاہیے، اور خصوصی طور پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے تاکہ انسان کو آنے والے جو مراحل ہے مسئلہ حل کرنے کے حوالے سے وہ انسان کو صحیح طور پر اس کو حل کر سکے۔ دوسری بات جو بہت ہی ضروری ہے وہ ہے سوال کا فہم، تحلیل اور فقہی تکییف، دوسرا عنوان ہے۔ اس دوسرے عنوان میں 4 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے معلومات، دوسرا ہے ماہرین سے رابطہ، تیسرا ہے تحلیل و تجزیہ، اور چوتھا عنوان ہے فقہی تکییف۔ ان کو ذرا دیکھنا ضروری ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ دوسرا عنوان سمجھ لینا ہے۔ یہ دوسرا عنوان یہ ہے، سمجھ جائیے کہ سوال کو جب تک انسان نے مکمل شروع سے آخر تک سنا نہ ہو، پوری باریکی کے ساتھ اس کو سمجھا نہ ہو، تو جواب میں ہمیشہ غلطی کرتا ہے انسان۔ آپ کو پتہ ہے فقہاء نے، علماء نے ایک ضابطہ لکھا ہے نا کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصوره، الحکم علی الشیء فرع عن تصوره، کہ جب تک انسان کو کسی چیز کا صحیح تصور معلوم نہ ہو تو وہ حکم نہیں لگا سکتا۔ حکم تو فرع ہے، اصل ہے سوال کا سمجھنا۔ تو سوال کو اچھی طرح سمجھ جائے انسان تو تب ہی انسان اس کا جواب بتا سکتا ہے۔ سوال کے سمجھنے کے لیے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے 4 باتیں ضروری ہے۔ پہلی بات معلومات۔ جو موضوع یا جو سوال آپ سے کیا گیا ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی معلومات آپ جہاں جہاں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ حل کریں، وہ معلومات اکٹھی کریں۔ انٹرنیٹ سے معلومات لے سکتے ہیں تو لے، اسی طرح کسی سے پوچھ سکتے ہیں، سائل سے پوچھ سکتے ہیں تو لے، تو تمام معلومات، درست معلومات آپ اکٹھی کریں۔ اگر آپ کو درست معلومات نہیں ہے تو آپ ہمیشہ، اگر آپ صرف اور صرف سوال پوچھنے والے کے سوال پر ڈیپینڈ کر کے جواب دیں گے تو آپ سے اکثر غلطی ہو جائے گی۔ سائل ہمیشہ وہ نہیں ہوتا، ماہر نہیں ہوتا، اس کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوتی، وہ آدھی معلومات بتائے گا اور آدھی معلومات پر اگر جواب آپ دیں گے تو ہمیشہ غلطی کریں گے۔ تو اس لیے مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، اور اسی معلومات ہی کا حصہ ہے دوسری بات، ماہرین سے رابطہ۔ آپ اپنے طور پر کوشش کر کے جتنی معلومات آپ نے لی ہے آپ نے لے لی، اس کے بعد آپ نے ماہرین سے رابطہ کرنا ہے، اس فن کے، اس فیلڈ کے ماہرین سے آپ نے رابطہ کر کے معلومات لینی ہے۔ اگر کسی سوال کا تعلق معاملات، معاشیات کے ساتھ ہے تو معاملات کے ماہرین سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ طب کے ساتھ ہے تو ڈاکٹروں سے، اطباء سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ فلکیات کا سوال ہے تو ماہرین فلکیات سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور خود جا کے آپ نے مشاہدہ کر کے معلومات اکٹھی کرنی ہے تاکہ آپ کو مکمل درست
تصور حاصل ہو جائے سوال کا۔ اس کے بعد تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ تحلیل اور تجزیہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائل نے ایک ہی سوال کے اندر 3-4 الگ الگ باتوں کو جمع کیا ہوتا ہے، تو آپ نے ان سب کے تجزیہ کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر بات کو الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہر بات کا الگ الگ جواب ہو جائے۔ سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر طلاق وغیرہ کے مسائل کو صاحب پہ رکھتے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے مرابحہ للآمر بالشراء جائز ہے یا نہیں، یا یہ پوچھ لیا آپ سے کہ بینکوں میں جو مرابحہ کا طریقہ ہوتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں۔ اب اگر آپ اس سوال کا تجزیہ اور ٹکڑے کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف چیزیں سامنے آئیں گی کہ بھئی کسٹمر اور بینک کے درمیان ہونے والا معاہدہ، جب آپ معلومات لیں گے نا تو ساری پروسیس جب آپ کے سامنے آئے گی تو اس پروسیس میں ایک بات یہ آئے گی کہ بینک جو ہے کسٹمر سے ایک وعدہ لیتا ہے خریداری کا، اس وعدے کی حیثیت کیا ہے؟ فقہی حیثیت، ٹھیک ہے، بینک جو ہے وہ چیز اپنے لیے خرید کر پھر اس پر قبضہ کرتا ہے، تو یہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا اس پر بینک کا قبضہ ضروری ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مرابحہ معجلہ، یہ تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ بینک جب پھر الگ سے کسٹمر کو چیز بیچتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ بینک اس میں کبھی کبھی ادھار رکھتا ہے، قسطوں پر چیز رکھتا ہے، قسطوں پر چیز مہنگا رکھتا ہے، اسی طرح بعد میں اگر قسط میں وہ تاخیر کرتا ہے تو اس سے التزام بالتبرع وغیرہ کی بحث کر، تو یہ جو چیزیں ہیں 5-6 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے الگ الگ دیکھنا ہے اور الگ الگ ہر ایک کو دیکھ کر پھر اس کے بعد مجموعے پر آپ نے حکم لگانا ہے۔ تو خلاصہ اس کا میرا مطلب یہی ہوا کہ کبھی کبھی کوئی سائل ایک ہی سوال کے اندر 3-4 سوالات چھپا لیتا ہے، تو آپ نے ان کو نیچے اندر سے نکال کے الگ الگ دیکھنا ہوگا، ہر ایک کا تجزیہ کرنا ہوگا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فقہی تکییف، اگلا مرحلہ ہوتا ہے فقہی تکییف۔ فقہی تکییف کا مطلب ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، مطلب اپلائی کرنا، امپلیمنٹیشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، انطباق کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ فقہاء نے فقہی کتابوں میں مختلف معاملات کی ایک مختلف حقیقت طے کی ہے، تو آپ کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے اس کی حقیقت معلوم کرنی ہے کہ بھئی اس کی حقیقت کس کے ساتھ جڑتی ہے، کیا یہ خرید و فروخت کے ساتھ جڑتی ہے، یا پارٹنرشپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، شرکت کے ساتھ، مضاربت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا اس کا تعلق میراث کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس کی فقہی حیثیت نکالنی ہے۔ فقہی حیثیت کی کچھ علماء نے یوں تعریف کی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اعطاء الوصف الفقهي للتصرفات محل البحث ويكون ذلك بالنظر الى حقيقتها ومجانستها لما يماثلها من التصرفات التي منحت اوصافا فقهيه۔ آسان مفہوم اس کا کیا ہے کہ بھئی جو محل بحث معاملہ ہوتا ہے اس کو فقہی وصف دینا، فقہی صفت دینا، یہ ہے فقہی تکییف۔ فقہی صفت دینے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیوع ہے، شرکت ہے، مضاربت ہے، حوالہ ہے، کفالہ ہے، کیا چیز ہے یہ، اور یہ کب انسان کو حاصل ہوتا ہے، معلوم پتہ چلتا ہے جب انسان اس معاملے کی حقیقت کو دیکھے اور اس کی حقیقت کو اسی سے ملتے جلتے معاملات کے ساتھ مجانس اور اہم آہنگ قرار دے کہ میرے سامنے یہ مسئلہ آیا، اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے اور فقہ کے اندر اس کی حقیقت کے قریب قریب اور اس کے اوصاف کے قریب قریب یہ والا معاملہ ہے، لہٰذا یہ اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کو کہتا ہے فقہی حیثیت۔ تو جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو آپ مسئلہ نہیں نکال سکتے۔ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے یا معاملات کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس نماز کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو معاملات والے چیپٹرز میں تو تلاش نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا باب طے کرنا ہے کہ کون سے باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، معاملات کے ساتھ یا کس کے ساتھ۔ پھر جب معاملات کے ساتھ ہے تو معاملات کے اندر بھی تو کئی چیزیں ہیں نا، خرید و فروخت ہے، شرکت ہے، تو وہ کسی ایک کی حقیقت آپ نے طے کر کے نکالنی ہے کہ کس کی حقیقت کے ساتھ یہ جڑتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑنا ہے، فقہی حیثیت بھی معلوم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے سوال کا جواب نکالنا ہے۔ عمومی طور پر تو ہمارے ہاں سوال کے جواب نکالنے کا آسان طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ بھئی جائیے آپ اور کسی بھی اردو فتویٰ کو اٹھائیے اور جواب دے دے، یا جو ہے کسی نے جواب دیا ہو انٹرنیٹ پہ تو دے دیجئے، اس سے آپ کو فقہی ملکہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے یوں ترتیب رکھنی ہے جیسے کہ یہ ہے، پہلی 2 باتیں ہماری ہو گئی نا، اب جواب کہاں یہاں سے شروع ہوتا ہے، کتاب و سنت سے جواب، فقہی کتب سے جواب، فتاویٰ سے جواب، اردو فتاویٰ ہو یا عربی ہو جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کا مرحلہ بعد آتا ہے 5ویں نمبر پہ، پھر اس کے بعد قواعد کی روشنی میں جواب۔ تو بہرحال کتاب و سنت سے جواب کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قرآن و سنت تو احکامات کے لیے سب سے اول ماخذ ہیں،
سب سے پہلا اور بنیادی ماخذ کتاب و سنت ہے. اگرچہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے فہم کو معیار بنانے کے بجائے فقہا کے فہم کو معیار بنائیں اور فقہ کتاب سے جواب دے رہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، کافی ہے. فقہ بھی قرآن و سنت سے مستنبط ہے، اور ڈائریکٹ آپ فقہ کتب سے بھی جواب دے تو اچھا ہے، یعنی کہ مطلب درست ہو جائے گا. لیکن یہ کہ کتاب و سنت سے خود جواب نکالنے کی کوشش کر کے اس کے بعد فقہ کتب کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. میں نے قرآن و سنت سے جو حکم نکالا ہے وہ اور فقہا نے جو فقہ کتابوں میں لکھے وہ دونوں میں کتنی درست، یعنی مطلب دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہے یا ایک دوسرے کے خلاف ہے. اگر ایک دوسرے کے خلاف ہے تو کیوں، کیا وجہ ہے، کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ آپ باریکیاں تلاش کریں گے تو اس سے بڑا اہم فائدہ ہوتا ہے انسان کو. وہ فائدہ کیا ہے، آپ کو فقہی ملکہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، تو کتاب و سنت سے جب آپ جواب نکالیں گے نا کسی بھی معاملے کی، تو اس کے لیے آپ کو سب سے اہم اور ضرورت کس چیز کی پڑے گی؟ عربی وغیرہ تو ویسے بھی ضروری ہے. میرے مخاطب بھی وہ لوگ ہیں جن کو عربی وغیرہ آتی ہو، جو کتاب و سنت سے مسائل نکال سکتے ہو. لیکن خصوصی طور پر اصول فقہ کی ضرورت پڑے گی، اور اصول فقہ کے اندر بھی پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ قواعد لغویہ یعنی خاص عام وغیرہ، اور قواعد استخراج یعنی کہ دلالت منطوق، دلالت مفہوم، تنقیح المنات، تخریج المنات، وہ جو چیزیں ہیں اس کی آپ کو سخت ضرورت پڑے گی. تو اگر آپ کو اصول فقہ کی صحیح مہارت نہیں ہے تو پھر آپ کتاب و سنت کی طرف توجہ کیے بغیر فقہ کتب کی طرف جائیں گے. لیکن اصول فقہ آپ کو کم از کم بنیادی باتیں اصول فقہ کی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے مفہوم مخالف کو پکڑ لے، یا جو ہے سمجھ جائیے کہ خاص کو عام والا حکم دے دے، عام کو خاص سمجھ لے. بہرحال تو یہ کتاب و سنت کے سے آپ نے جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ آئے گا ہمارا، یہ ہے فقہی کتب میں جواب کی تلاش. یعنی آپ نے کتاب و سنت سے آپ کو جواب ملا تو بھی آپ نے فقہی کتب میں دیکھنا ہے، جواب نہیں ملا تو بھی آپ نے فقہی کتب سے جواب دینا ہے. کتاب و سنت سے جواب نہیں ملا تو پھر تو ویسے بھی ضرورت پڑے گی، اور اگر کتاب و سنت سے جواب ملا تو اپنے جواب کو فقہا کے جواب کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے جواب نکالنا ہے. تو فقہی کتب آپ جو بھی فقہی کتب دیکھیں اس کے آپ نے جواب نکالنا ہے، اور فقہا کے اجتہادات کی روشنی میں آپ نے جواب نکالنا ہے. اور اس کی جواب نکالنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صریح جزیہ. صریح جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل واضح عبارت مل گئی کہ اس کا حکم یہ ہے. مثال کے طور پر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب میں نے فلاں آدمی کے کاروبار میں 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، اور وہ یعنی کہ پارٹنرشپ کی ہے اس کے ساتھ، اور وہ مجھے اس نے فکس کر کے دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے ماہانہ 10,000 روپے لینے، تو وہ مجھے 10,000 روپے لیتے. اس کا جواب آسانی سے آپ کو مل جائے گا. پارٹنرشپ میں آپ جائیں گے وہاں صریح جزیہ مل جائے گا کہ کسی کے لیے متعین ربح اور پروفٹ طے کرنا جائز نہیں ہے. تو صریح جزیہ آپ کو مل گیا، آپ نے اس کو بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں صریح جزیہ، کہ واضح عبارت آپ کو مل جائے فقہا کی عبارات میں سے، اکثر مل جاتا ہے. اور دوسرا ہے تخریج. تخریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واضح عبارت تو نہیں ملی، آپ کو واضح عبارت تو نہیں ملی، لیکن اس سے ملتے جلتے مسائل آپ کو ملے، اور اس ملتے جلتے مسائل کی شکل میں آپ نے جواب دے دیا. ملتے جلتے مسائل، ٹھیک ہے، یعنی کہ قریب قریب مسائل ہیں. یعنی فقہا نے اپنے زمانے میں جو کچھ لکھا ہے جو ہے اس ملتے جلتا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، یا فقہا نے جو اصول طے کیے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں آپ نے نیا مسئلہ بتا دیا. تو اس کو کہتے ہیں تخریج، کہ فقہی کتب کے اندر جو اصول موجود ہے ان اصولوں کی روشنی میں کوئی مسئلہ حل کرنا، یا فقہی کتب کے اندر جو مسائل موجود ہے وہ مسائل آپ والے مسئلے کے بالکل قریب قریب ہو تو اس سے آپ نے جواب دے دیا. تو اس پر بھی جس کو نظائر اور نظیر یا مشابہ مسائل کہتے ہیں اس سے آپ نے جواب دے دیا، تو اس سے بھی آپ کو جواب مل جاتا ہے. تو فقہی کتب میں جواب کی تلاش کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا پوائنٹ ہے، اس کو اگلی نشست میں دیکھیں گے، نمبر 5 سے لے کر نمبر 9 تک. اس کو انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں دیکھیں گے. کل والی نشست میں ہم اس کو اور آخری والے عنوان کو مکمل کر لیں گے.